बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उन नौजवानों के बारे में कि जो सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में नहीं, पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में और आला तालीमी इदारों में इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं और कुछ ही अरसे में डिग्री उनके पास होगी। डिग्री हासिल करने के बाद उनका क्या मुस्तकबिल है? वो पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान वापस आएंगे, नहीं आएंगे? ये एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में जो बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं और एक टर्म इस्तेमाल हो रही है ब्रेन ड्रेन, कि पाकिस्तान के जो आला दिमाग हैं, जो ज़हीन लोग हैं, वो पाकिस्तान को क्यों छोड़ रहे हैं। इस पे हमने आज सोचा कि किसी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर नौजवानों से बात करें और ऐसे मेहमान जो हैं उनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करें जो आला तालीम के हसूल के लिए पाकिस्तान छोड़ के गए, वहाँ पे फिर बैरून मुल्क में उन्होंने उनको अच्छे मौके मिले और लेकिन उसके बाद फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए। तो ऐसे मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवाऊंगा और फिर हम नौजवानों से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगा, हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर आबिद शिरानी साहब। आप इनको जानते हैं, ये चीफ एडवाइज़र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के, और ये ख़ुद आपको बताएंगे कि ये पाकिस्तान से गए और फिर वापस आ गए। सैयद आबदी साहब जो हैं ये माहिर तालीम हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं। ये पाकिस्तान से लोगों को भेजने में भी बड़ा अहम किरदार है इनका, लेकिन आजकल जो है ये लोगों को वापस भी ला रहे हैं। ये खुद ला रहे हैं या लोग खुद वापस आना चाहते हैं, ये इनसे पूछेंगे। और हमारी एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं सारा तनवीर साहबा, जो साइंटिस्ट हैं लेकिन मैं कहूँगा कि ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है वो आपको अच्छी तरह पता है। जो लोग बायोसाइंसिस को समझते हैं वो जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या होता है। ये पाकिस्तान से गई, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके अच्छी नौकरी हासिल कर ली, पैसे कमाने शुरू कर दिए, फिर अचानक पाकिस्तान वापस आ गई। तो हमारे आज मेहमान वो हैं जो पाकिस्तान से गए और वापस आ गए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हम आबिद शिरानी साहब आपसे, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं। तो ज़रा ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान से गए और फिर वापस आ गए, वापस क्यों आए आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे जनाब हामिद मीर साहब और उनके प्रोग्राम कैपिटल टॉक, बाकी जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं, उन सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और ये एक बड़ी ही खुशाइंद बात है कि हम एक ऐसे मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जो कि इस वक्त ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों का एक बड़ा अहम मसला है। मैं ख़ुद भी 2001 में इंग्लैंड गया अपने मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए। तो मैंने जब अपना थीसिस कंप्लीट किया तो मुझे एक ऑफ़र हुई कि आप यहीं पे रिटेन करें। मेरी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे उन्होंने कहा कि आप इसी यूनिवर्सिटी में रहें, हमारे साथ काम करें। मुझे उन्होंने एडवाइज़रशिप दी कि जी आप यहाँ पे काम करते रहें, हम आपकी नेशनलिटी के लिए भी केस भिजवा रहे हैं। और जिन दिनों मेरा वो ओथ का केस था तो अचानक मैंने और मेरी बीवी ने फ़ैसला किया, मेरी बीवी मेरे साथ थी, कि हमने पाकिस्तान जाना है, ये मुल्क हमारा नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ वापस आए और इस जहाँ आप तशरीफ़ रखते हैं ये अभी उस वक्त कंप्लीट नहीं थी, ये बिल्कुल वीरान मैदान था जो हमने 98 में परचेज़ कर लिया था। उसकी ये तामीरात हमने शुरू की और आज ये है कि ये एक पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वाइस चांसलर डॉक्टर स्टीव पैटेट पाकिस्तान आए, यहाँ पे आके उन्होंने कहा कि ये बंदा हमें वापस करें। हमने इसके साथ कमिटमेंट की थी कि हमने इनको अपनी यूनिवर्सिटी में रखना है और इसको आगे लेकर जाना है। तो ये बंदा ऐसा अजीब है कि वहाँ से भागा है। आप कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ के वापस आए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर में। अच्छा जी। तो मैं वहाँ से छोड़ के आया और वो डॉक्टर स्टीव पैटेट यहाँ पे आए मेरे पीछे, और हमारे डॉक्टर हसन मुराद मरहूम को कहा कि ये बंदा हमें चाहिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं जाना, ये मेरा मुल्क है, मेरी पहचान ये है, मेरा इंग्लिस्तान मेरा मुल्क नहीं है और ना मेरी पहचान बन सकता है।
تو الحمدللہ اس ڈاکٹر اسٹیو پیٹن نے وہاں پہ ہماری تمام اس فیکلٹی کے بارے میں کہا کہ جی میں نے اس سے بڑا لائل آدمی نہیں دیکھا کہ جو اس کے لیے. تو یہ ایک ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے دیکھیں پاکستان کی جو ایک جدوجہد ہے ہمارے آباء و اجداد نے جو کی اپنا خون دے کے وہ سینچا تھا اس کو ملک کو آزادی حاصل کی تھی. اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو مسلمان تھے ان کو وہ مواقع ملیں جو کہ باقی لوگوں کو مل سکتے ہیں. تو آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں نے انگلینڈ بھی دیکھا اور اس کے علاوہ بہت سارے ممالک میں گیا ہوں کانفرنسز کے ذریعے اور باقی لوگ ہیں. لیکن میں آپ کو ایک یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس سے اچھا ملک پاکستان سے جیسا ملک اور کوئی نہیں ہے. آپ کو اس ملک کی قدر کرنی چاہیے. یہ جنت ہے. جنت کی قدر جب آپ کرتے ہیں جب آپ کو باہر جاتے ہیں تو آپ کو اپنا کموڈ بھی خود صاف کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اپنی کلیننگ کرنی پڑتی ہے اور بہت مصائب میں سے گزرنا پڑتا ہے بڑی اس کے لیے. تو میں اپنی گفتگو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ جو آپ اس وقت بات کر رہے ہیں نا تو بہت سے نوجوان جو ہے مجھے پتہ ہے آپ سے ایگری نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ایگری نہیں کر رہے وہ ان سے ہم بعد میں بات کریں گے. لیکن سارہ تنویر صاحبہ, یو آر اندر ایگزامپل. آپ بھی پاکستان سے پڑھنے کے لیے انگلینڈ گئی اور وہاں پہ آپ نے بڑا اچھا ایک آپ کا روزگار کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر آپ پاکستان واپس آ گئی. واپس پاکستان آپ کا آنا جو ہے اس پہ کبھی آپ کو پشیمانی یا پچھتاوا تو نہیں ہوا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. بیکاز جب میں پاکستان واپس آ گئی تو میرے پاس ایک فرسٹ موور ایڈوانٹیج تھی. آئی ہیڈ اے ڈگری ان ایمبرالوجی جو اس وقت پاکستان میں بالکل بہت کم لوگوں کے پاس تھی. So when I came back, I was welcomed really well, and I was running 2 labs in Pakistan. And I think کہ جو مجھے اپرچونٹی اور جو مجھے مینٹرشپ پاکستان میں آ کے ملی وہ مجھے کبھی بھی باہر نہیں مل سکتی تھی. تو اٹ واز اے ڈیسیجن دیٹ آئی نیور ریگریٹ. اینڈ آج جو آپ کی جو عزت آپ کو آپ کی ملک دے سکتا ہے وہ کوئی کہیں نہیں آپ کو مل سکتی. انگلینڈ میں آپ زیادہ پیسے کما رہی تھیں یا پاکستان میں زیادہ کما رہی تھیں؟ انیشلی انگلینڈ کی آفر تو میری بہت بہتر تھی پاکستان سے, بٹ آبویسلی when you come back آپ you work your way to it. اچھا, آپ تھوڑا سا یہ نوجوانوں کو یہ بتائیں گی کہ آپ واپس کیوں آئیں؟ کیا چیز آپ کو واپس لے کے آئی؟ The fact that it was my country, I wanted to come back and bring this skill to my country. اچھا. Because اس وقت embryology کی میں I was the first person to do this degree in embryology. So Pakistan was lacking. پاکستان میں صرف 2 IVF centers تھے تب جب میں واپس آئی تھی. اب پاکستان میں ماشاءاللہ 10-12 ہیں. So it was this, I wanted to bring back this development. اور جو آپ کے جیسے نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے باہر امریکہ میں, انگلینڈ میں, یورپین کنٹریز میں اور جگہ پہ پڑھ رہے ہیں, اچھے پیسے کما رہے ہیں, بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ اس وقت پاکستان واپس آ جائیں تو ہر کوئی تو سارا تنویر نہیں بن سکے گا نا؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ ایک جرنی ہوتی ہے نا, وہ ایک جرنی ہوتی ہے. when you come back and you start the journey, ابھی ایک دم if you come back, it's not going to be easy to establish yourself. So it is a journey that I've done 18 years now in this field, which have given me a lot of respect now. ٹھیک ہے. اچھا سید عابدی صاحب, تھوڑا سا پہلے تو ذرا فگرز بتائیں نا ہمیں, اعداد و شمار, کہ کتنے لوگ پاکستان سے جاتے ہیں ہر سال, کتنے آپ کے ذریعے جاتے ہیں, خود چلے جاتے ہیں, اور اب سنا ہے واپس بھی آ رہے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ بہت شکریہ صاحب. 10 سال پہلے اسی ٹاپک پر آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جو ہم نے فاسٹ یونیورسٹی میں کیا. اس سے اور اس وقت کی فگرز بہت اسٹرینج اور ہائیلی ابناکشسلی بڑھ چکی ہیں. تقریباً 6,30,000 سے 6,50,000 کے درمیان یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے ہر سال. اور 6 لاکھ پاکستانی نوجوان جی سر ہر سال جی سر پاکستان چھوڑ کے چلا جاتا. جی سر. اور جب لاسٹ آپ سے میں نے جب یہ پروگرام آپ نے کیا تھا اور آپ نے یہی سوال مجھ سے کیا تھا, اس وقت 65,000 تھے 10 سال پہلے. جی سر. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس وقت کی فگر کیا ہے. اور اس میں آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جو تعلیم کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن بیسیکلی اس تعلیم کے لیے نہیں جاتے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں بہت ہی اس میں ڈسٹنگوش کریں اور کوشش کریں کہ صرف وہی لوگ جائیں. لیکن چونکہ یہ اب ایک ایسا بزنس بھی بن کے رہ گیا ہے جس کو 72 امکان کوشش کی گئی ہے کہ یہ نہ ہو ایسے, لیکن اس طرح کے لوگ ہیں جو
پھر اس ڈور سے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں. تو یہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے جس میں آپ روک تو سکتے نہیں انلیس کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس چیز کے لیے جا رہا ہے وہ اس کے لیے ایز اے کریئر کاؤنسلر آپ کو وہ کریئر کاؤنسلنگ اسے دینی پڑتی ہے, بتانا پڑتا ہے کہ اگر وہ کسی نیش ایریے میں جا رہا ہے. دیکھنا ہم سب یہ ہے جو میجر امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچے یہاں سے جاتے کیوں ہیں, کس لیے جاتے ہیں. اور بچے یہاں سے صرف اس لیے نہیں جاتے, یا صرف وہ بچے نہیں جاتے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں یا ہائی میرٹ پر ہوتے ہیں. آپ یقین کریں ایسے بچے جن کو آپ کی گورنمنٹ یونیورسٹیاں داخلہ نہیں دیتی کم نمبرز آنے پر, انہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں ایسے پروسیسز آ گئے ہیں جو بڑی یونیورسٹیوں میں بھی وہ جا سکتے ہیں. یعنی یہاں پر اگر کوئی 40% سے کم نمبر لے لے تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں سے داخلہ نہیں ملتا. آپ مجھے وہ بچہ دیں اور وہ افورڈ کر سکتا ہو تو وہ ہارورڈ تک بھی جا سکتا ہے. اس کے پاس اسٹل پروسیسز موجود ہیں جانے کے. وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھا, اس وجہ سے نہیں پڑھا کہ وہ نہ پڑھ سکتا ہو سکتا ہے اس کے حالات ایسے نہیں تھے, کوئی اور واقعہ ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ باہر جاتی ہے. آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ کاؤنسل کر رہے ہیں یا جب وہ بچے باہر جا رہے ہیں تو ان کا فیوچر اسٹرانگ ہو. میرے اس سے کہ جو بھی وہ کیریئر کر رہے ہیں یا وہ نیش ایریا ہے, ڈیجیٹلائزیشن ہے, آپ دیکھیں پیراڈائم چینج ہے اس وقت, ورک پلیس چینج ہو رہا ہے. پیپل آر لوکنگ فار ملٹی ٹاسکرز, ٹھیک ہے, پیپل آر لوکنگ فار نیش ایریاز آف اسپیشلائزیشن. وہ وہاں جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی اپارچونیٹیز کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر جو انٹرپرونرشپ ہے, سر انڈسٹری کا اور اکیڈمیا کا ایک بہت بڑا گیپ ہے جو آپ انٹرنیشنلی دیکھیں گے کہ جتنے کیریکولمس انٹرنیشنلی ڈیولپ ہوتے ہیں, میں روز ایک نئے کورس کو پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہوں, جو جتنی نیش ایریاز ہیں, جتنے نئی ڈگریز ہیں, ان میں جو بچے جاتے ہیں وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گیپ ہے کیریکولم میں اور انڈسٹری کے اندر جو کہ ہونا چاہیے, جو کہ ریلیشن شپ بڑی تو اس امپورٹنٹ گیپ کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا کہ انڈسٹری جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیبلٹی نہیں ہے. اگر میں کہوں جی پاکستان میں تو بڑی سٹیبلٹی ہے, اس سے کم تو نظر نہیں آ رہا نا. تو لیکن اب ذرا میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ آپ نے سنا, ہم نے 3 ایگزامپل تو آپ کے سامنے بٹھا دیں کہ یہ پاکستان چھوڑ کے گئے اور پھر واپس آ گئے, لیکن آپ کیا سوچتے ہیں یہ آپ سے پوچھنا ضروری ہے. اور آپ یہ بتائیں کہ نوجوان پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, اور اگر آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو کیوں جانا چاہتا ہے, آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. اینی باڈی؟ جی السلام علیکم سر. سر میرا نام نعمان اشرف ہے اور میں ایم فل میں میڈیا ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک نجی چینل میں نیوز پروڈیوسر کی جاب کر رہا ہوں. سر ابھی بتایا گیا یہاں پہ کہ 1 سال میں 6 لاکھ لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں. تو سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہماری یوتھ, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یوتھ باہر جاتی ہے, تو سر ہماری گورنمنٹ کو اس میں کوئی رول پلے کرنا چاہیے تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ ملک سے باہر کیوں جا رہی ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار پاکستان میں ہمارا فیوچر نہیں ہے. اب سر دیکھیں میں ایک ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک جاب بھی کر رہا ہوں, میں اتنا وہ نہیں کر پا رہا کہ میں اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کچھ کر پاؤں. تو لائک سر ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی ایسا رول. آپ اب سوال نہیں کر رہے نا, آپ سجیشن دے رہے ہیں. جی سر, اب آپ کا سوال آ گیا, اب سوال دیں جی, کوئی کسی کے پاس کوئی سوال ہو. السلام علیکم, میرا نام رانا محمد مظہر خان ہے اور میں یو ایم ٹی سے BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. اور میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں MBBS کا جو ڈگری ہے سب سے اہم وہ ہے کیونکہ اس کا اسکوپ اب پاکستان میں بہت زیادہ چل رہا ہے. تو ہر سال پاکستان میں تقریباً 4 لاکھ بچہ MBBS کے لیے MD کیٹ کا ٹیسٹ دیتا ہے. تو تقریباً 3500 سیٹس ہوتی ہیں ڈاکٹرز کی. تو پاکستان میں اتنی امپرومنٹ کیوں نہیں ہو رہی کہ ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کیا کم پیدا ہو رہے ہیں, یا ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کالجز کیوں نہیں بن پا رہے. تو اس وجہ سے جو باقی 3,97,000 بچے ہیں وہ کدھر جائے پھر. یہ ٹھیک ہے, آپ کا ایک سوال ہے, آپ اس کا جی آپ دیں. ایک تو ہی ہیڈ ویری ویلڈ کویشچن کہ MBBS از اے ویری گڈ ڈگری, بٹ میں ایک MBBS نہیں ہوں. But because I had the right career counseling and the right advisory, I could go into biology with a skilled niche instead of doing a MBBS degree. That's where career counseling comes in. یہ بھی ایک امیج ہے کہ پہلے آپ 6 سال ڈاکٹری کرو,
پھر آپ یہ کرو. اگر آپ ایک اچھے کاؤنسلر کے پاس پہنچ جاؤ تو آپ ایک MSc سائنس کر کے بہت اچھی اسکل سروسز میں پہنچ سکتے ہو. اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹاپ ہاسپٹل یا لیب ہے کینسر میں وہ کہلاتی ہے ماؤنٹ سنائی. اس کی لیب کا جو انچارج ہے وہ پاکستانی ہے اور ڈاکٹر نہیں ہے. اینڈ از ناٹ اے ڈاکٹر. اچھا, ہی از ناٹ ڈاکٹر, ہی از اے بایولوجسٹ. بھٹی صاحب ہی از اے بایولوجسٹ, اور اس کی تنخواہ 2.5 ملین ڈالرز ہے سال کی, اور وہ تو ڈاکٹر نہیں. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن بچوں کے اچھے نمبر آتے ہیں ضروری نہیں وہ ڈاکٹر بنے, بالکل ہے نا, کچھ اور بھی بنے. they can find a skills another niche. اچھا, اور جی ادھر سے کوئی سوال؟ ہاں جی بیٹا, آپ یہ بچی کو دے دیں. السلام علیکم سر. میرا نام انشال شکیل ہے اور میں BS سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں, اپلائڈ سائیکالوجی. میرا کویشچن یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یہ سارا ٹاپک جو ڈبیٹ والا ہے اس کی بیس شروع جو ہے وہ اسٹارٹ سے ہی ہوتی ہے. وین یو گو ٹو اسکول اور آپ بورڈ دیتے ہو, اور یہ ساری سچویشن او لیولز اور بورڈ دو طریقے کے ایجوکیشن سسٹم ہے. ہمارا جو خود اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ اس قدر لیک کرتا ہے کہ ہماری بیس ہی اچھی نہیں بنتی؟ ہماری پرابلم سالونگ اسکلس جو ڈیولپ ہونی چاہیے اس کی جگہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ مرزا غالب کو آم کتنے پسند تھے. تو ہماری جو بیسک وہ ہے, وہ اسکل ہے, وہ ہمیں آج تک تو ایجوکیشن سسٹم سے سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے پرابلم کو کیسے کوپ کر. آپ اگر ریئل لائف سچویشنز میں ایسی چیزیں فیس کریں گے تو ہاؤ یو گونا سالو اٹ. آپ کو مرزا غالب اچھا نہیں لگتا؟ نہیں سر, مجھے اچھے لگتے ہیں, لیکن اٹس جسٹ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور سلیبس جو کریکولم ہے. آپ کا سوال بہت اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ میں تالیاں بجانے پہ مجبور ہوں, اور اس کا جواب آپ دیں کیونکہ آپ کو مرزا غالب بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر مختلف قسم کے سلیبس چل رہے ہیں. ہر گلی کا ایک اپنا سلیبس ہے, طبقاتی نظام تعلیم ہے بہت زیادہ. اور گاؤں میں بھی ہارورڈ اسکول آپ کو نظر آئے گا, کیمبرج اسکول نظر آئے گا. بڑے شہروں میں اپنے اسکول سسٹمز ہیں, اور گورنمنٹ کا ایک اپنا اسکول سسٹم ہے جس کو ہم میٹرکولیٹ کہتے ہیں, جس میں میں نے اور حامد میر نے بھی پڑھا ہے. اور لیکن اب ہمارے بچے کچھ اور او لیول, اے لیول, کیمبرج اور PNA اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں. دیکھیں ہمارے جو ماہر تعلیم, جس میں میں بھی شامل ہوں, اور ہمارے بہت سارے پروفیسر حضرات بھی شامل ہیں, ہم نے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے کریکلم کو اور اپنے سلیبس کو صحیح طور پہ استوار نہیں کیا. کہ جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں, جیسے بھی آپ نے کرٹیکل تھنکنگ کی بات کی ہے, پرابلم سالونگ کی بات کی ہے, انالیٹک تھنکنگ کی بات کی ہے, یہ ہمارے میٹرکولیٹ کے سسٹم میں نہیں ہے. وہاں پہ آج بھی رٹالائزیشن ہے. آپ رٹ لیں, یہ سلیبس رٹے سے باہر آ جائے تو آپ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے. تو یہ ایسا ہے, اور ہم نے اس کے اوپر بارہا آواز اٹھائی ہے. ہماری ایجوکیشن منسٹری کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اس کو ری ویمپ کریں ہمارے سسٹم کو, تاکہ ہمارے بچے بھی جو آپ کا او لیول کا سلیبس ہے یا اے لیول کے سلیبس ہے یا اس کے مطابق جو مختلف سلیبس اس کے بعد ایٹ پار آ سکیں, تاکہ ہمارے بچوں کو بھی وہی اپرچونیٹیز ملیں جو دوسرے بچوں میں. اور یہ اس میں کیپیبلٹی ہے ہمارے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ ول نہیں ہے جس کو ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ بڑا ہی سیریس ایشو ہے, اور اسی لیے ہمارے طبقات پھیلتے جا رہے ہیں, کئی طرح کے آ رہے ہیں, اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ہی نظام تعلیم ہونا چاہیے, یہ اردو میڈیم, انگلش میڈیم, اے لیول, او لیول, میٹرک, یہ سب ختم کر کے ایک سسٹم بنائیں. جی ایک سسٹم ہے, اور جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہو, جو کو میٹ کرے جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کا. یہ ہماری گورنمنٹ کی پورا ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اوپر, پوری منسٹریز ہیں. یہ ہماری ایکچولی پارلیمنٹ نے بنایا, پارلیمنٹ نے اس کے لیے. تو اس لیے یہ میں نے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپ سے ووٹ مانگتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ آپ کو بتائیں, اور آپ بھی ان سے پوچھیں کہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ آپ کے منشور کا حصہ ہے یا نہیں ہے. یہ آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑے کریں. سارے کے سارے چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو پارٹی جو ہے وہ آپ کو ایک ایسا پروگرام دے کہ جس میں پاکستان میں ایک ہی طرح کا
ایجوکیشن سسٹم ہو تو اس کو ووٹ دینا چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سوال کس نے کرنا ہے کہ آپ پاکستان اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ یار آپ نے ماسک لگایا ہوا, چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سعید احمد ہے, میں UMT میں BS IR کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سر سے یہ سوال ہے کہ سر نے بولا تھا کہ میں UK گیا تھا, وہاں مجھے صحیح اپرچونٹی حاصل ہوئی تھی, لیکن پھر بھی میں وہاں سے چھوڑ کے واپس پاکستان آیا تھا. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ سر آپ کے پاس ایک ایسی اپرچونٹی تھی پاکستان کے اندر کہ آپ آئیں گے, اس سسٹم کو چلائیں گے, آپ اپنی بیوی بچوں فیملی کے لیے کچھ نہ کچھ مطلب کما پائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے میرے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے جو مطلب مجھے گورنمنٹ یا میری جو وہ ہے وہ پرووائڈ نہیں کر رہا ہے. تو مجھے ایسی کون سی چیز واپس لائے گی, یا میرے لیے آپ کا کیا سجیشن ہے اس کے بارے میں؟ بالکل, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا. جی ڈاکٹر. جی, آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. دیکھیں, دونوں چیزیں میرے پاس موجود تھیں. ایک تو یہ تھی کہ میں پاکستان آ کے اپنے ادارے میں کام کروں, اور دوسری اپرچونیٹی یہ بھی تھی کہ میں وہاں ہی رہ جاؤں. ہمارے اس ادارے نے بہت سے لوگوں کو باہر بھیجا اور اس میں سے کوئی بھی واپس نہیں آیا. اچھا, ہاں جی, ہم نے خود یہاں پہ ان کو سپانسر کیا, ان کو ہم نے فائنینشیل بھی اس کے لیے کافی سپورٹ کی, اور بڑے لیڈنگ ہمارے وہ امپلائی تھے یہاں پہ کہ ہم نے کہا جی ان کو ڈیولپ کیا جائے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت. ہم نے بھیجا, لیکن وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. 8-10 لوگ ہیں جو کہ پاکستان واپس نہیں آئے. آپ کے پیسے بھی واپس نہیں کیے؟ نہیں, کچھ نہیں کیا. اچھا. تو بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک سے مطمئن ہے کہ چلیں انہوں نے ایک اپنی کوالیفیکیشن کو انہینس کیا, اور وہاں پہ وہ مختلف اداروں میں بہت جو ریسپیکٹیبل. اپرچونٹی آپ کے پاس تھی وہ اپرچونٹی اس نوجوان کے پاس نہیں ہے. اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں کہ پھر یہ واپس آئے پاکستان؟ جی بالکل آ سکتے ہیں. اس میں اپرچونٹی یہ خود ان کا جو اسکل ہے اور جو پوٹینشیل ہے وہ ان کی اپرچونٹی ہے بیسیکلی. اچھا, وہ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو اب ایسے آپ جیسے نہیں بے شمار اگزامپلز ہیں. میرے پاس بہت اچھے بچے یہاں پہ گئے, ان کو اپرچونیٹیز تھی, وہاں پہ انہوں نے 6 مہینے کام بھی کیا, لیکن پھر واپس آئے اور وہ بڑے سکسیسفل زندگی گزار رہے ہیں. سر میں ایک میڈیکل کالج بھاون نگر کے اندر تعمیر ہو رہا ہے 15 سال سے, وہ ابھی تک آدھا بھی نہیں ہوا. تو وہاں پر جو پولیٹیشینز ہیں وہ ان پڑھ ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چیز غور کرنی چاہیے, جو ووٹرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو خاص طور پہ, کہ آپ ان کو الیکٹ کریں جو ایجوکیٹڈ ہوں اور اس چیز کو پروموٹ کریں. نہ وہاں پر کوئی یونیورسٹی ہے. آپ کی سجیشن ہے, سوال نہیں ہے, لیکن میں آپ سے ایک منٹ, آپ سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پولیٹیشنز کو ووٹ نہ دیں جو میٹرک پاس ہیں, جو پارلیمنٹ کا ممبر بن کے یونیورسٹی کا بل جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کرتے ہیں پیسے پکڑ کے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ ایگزیکٹلی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں یہاں سے اور پھر واپس آ رہے ہیں اور یا واپس نہیں آ رہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. جو لوگ گئے اور واپس آ گئے, سب سے بڑی مثال تو ہے جی قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ اقبال, دونوں گئے اور پڑھ کے واپس آ گئے. اس کے بعد پھر آپ کے جو پہلے پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان صاحب, گئے پڑھ کے واپس آ گئے. درمیان میں سے میں بہت سے پرائم منسٹرز کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ ڈکٹیٹر زیادہ آ گئے, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ گئیں آکسفورڈ پڑھ کے واپس آ گئیں. عمران خان گئے آکسفورڈ پڑھ کے واپس آ گئے. تو یہ گئے اور واپس آ گئے. لیکن اب آج کا نوجوان جو پڑھنے کے لیے باہر جا رہا ہے, یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں برین ڈرین پہ. لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر کیوں جا رہے ہیں, اور اگر جا رہے ہیں تو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے سامنے کچھ ایسے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے گئے لیکن واپس آ گئے. جی آپ کو سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ Sir, myself Razeen Tanveer from BS IR department. I am currently in 2nd semester. My question is, سر پاکستان کے اندر سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز کیوں نہیں دی جاتی, اور ایز کمپیئر ٹو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہو گئے, سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہو گئے, لیکن سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس کے لیے اپرچونیٹیز صرف CSS کر کے وہ آگے موو کر سکتے ہیں. تو ویئرز فورن میں ان کے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. تو پاکستان کے اندر ایک تو ہم لوگوں کو اویئرنیس کیوں نہیں دی جاتی اسٹوڈنٹس کو, ایون ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا IR کا اسکوپ کیا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس بارے میں آپ کا کیا گڈ خیال ہے؟ کوشچن جی. اس کا کون جواب دے گا؟ جی دیکھیے بات پھر وہیں آ گئی جو اس سے پہلے میں کہہ رہا تھا امین صاحب کہ سوشل سائنسز کے بڑے اسکوپ ہیں، اور اب تو سوشل سائنسز جو ہے وہ ایون مینوفیکچرنگ انڈسٹریز میں سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہو گئی ہے ٹو عابدی صاحب پلیز. بچی کا جو سوال ہے سوال میں یہ جواب موجود ہے کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ سوشل سائنسز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اپرچونٹیز نہیں ہیں. اپارچونیٹیز ہیں. آپ بتائیں کیا اپرچونیٹیز؟ میں آپ سے یہی بتا رہا ہوں کہ سوشل سائنس کے گریجویٹس تمام ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں. انڈسٹریز کے تمام ایریاز کے اندر سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. فائنینشیل آرگنائزیشن کے اندر سوشل سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ جو یہ ڈگری کر رہی ہیں ان کے اندر کیا وہ ماڈیولز موجود ہیں جب یہ انٹرویو دینے جائیں گی ایز اے سوشل سائنٹسٹ. کیا ان سوالوں کے جواب بھی یہ دے سکیں گی جو کہ ایک بینکر چاہتا ہے کہ ایک سوشل سائنٹسٹ بیٹھ کر یہ دیکھے کہ بینک کی انوائرمنٹ کے اندر کس قسم کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی کیا انالیسس ہے، کتنے لوگ صبح اکاؤنٹ کھولیں گے. ٹھیک ہے آپ ایگری کرتی ہیں؟ آپ میرا خیال ہے دس جسٹ گوز ٹو شو کہ کتنا گیپ ہے. دیر از نو کاؤنسلنگ. The students like this have absolutely no mentor to guide them to get into the right degrees or the right opportunities. The government needs to fill this gap. جی آپ سوال کریں. السلام علیکم، میرا نام حفصہ سلیم ہے اور میں ایم فل میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈگری جو ہے اپنے شوق سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروفیشن اور ہمارا جو پیشن ایک ہونا چاہیے، رائٹ؟ لیکن ہمیں اس کے بعد جو جابس اپرچونیٹی ملتی ہے، ہم میں سے کوئی بھی بہت سے کم لوگ ہیں جو اپنے ہی پروفیشن میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو لوگ میرے پاس اگر میڈیا کا فار ایگزامپل تھوڑا سا نالج ہے تو میں چاہوں گی کہ میں میڈیا کے ہی فرم میں کام کروں. ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم مجھے ایسی کوئی اپرچونیٹی پاکستان میں نہیں مل رہی ہے کہ جس پہ میں اچھے سے کام کر سکوں. میرا اب جہاں پہ مجھے جیسے کال سینٹر آفر ہو جاتا ہے، بھائی اس میں اتنے پیکج ہمیں مل جاتا ہے، رائٹ؟ تو ہم اس پہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی جو ہے باہر جاتے ہیں، اگر ہمیں اپرچونیٹی کیوں نہیں ملتی؟ میرا کوشچن یہ ہے. جی 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 دیکھیں جی، ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے کہ برین ڈرین کیوں ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کی ٹرو پکچر بتانا چاہتا ہوں. اس سال جو پاکستان گورنمنٹ کے فگرز ہیں وہ 8 لاکھ سے زائد ہمارے نوجوان کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان سے باہر چلے گئے. عابدی صاحب نے 6 لاکھ بتایا تھا، آپ نے 2 لاکھ اضافہ کر دیا. لیٹسٹ فگر ہے. اچھا لیٹسٹ. سب سے زیادہ جو برین ڈرین ہوا ہے وہ 2015 میں ہوا تھا جب 9 لاکھ سے زائد لوگ باہر گئے. تو یہ سیکنڈ ہائیسٹ ہے. دیکھیے اس کی ریزن جو ہے نا، جب میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، میں ایک ٹرم پیپر کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر، گروتھ اسٹریٹجی فار دی اکنامک ڈیولپمنٹ. تو میں نے اپنے سپروائزر کو اپنا ٹرم پیپر دکھا دیا کیونکہ وہ اجازت ہوتی ہے کہ سبمیشن سے پہلے آپ اس سے رائے لے لیں. تو اس نے کہا کہ جی یو ہیو مسڈ اے ویری ویری وائٹل پوائنٹ. اف یو سبمٹڈ دس فارم آئی ول گیو یو 0. تو میرے تو طوطے اڑ گئے، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ بڑی محنت سے کیا تھا، 20,000 ورڈز کا ٹرم پیپر تھا. تو میں نے اس کو خاصا کنگالا، لائبریری سے ادھر سے بات کی. تو وہاں پہ ایک چیز مس کر گیا، جو جو وار کے بعد جب یورپ کے اندر ریسیشن تھا، تو اکنامک ریسیشن، اس کو دور کرنے کے لیے کہ وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لائی گئی، تب وہ آگے ریشنلائز ہوا. تو میں نے وہ کوٹ کیا تو آئی گاٹ A+. کہ کسی بھی کنٹری کے اندر جب آپ اکنامک اسٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ضروری ہے. جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی کا پرابلم آ جائے گا، جس سے اپرچونیٹیز کم ہوتی. جیسے آج اس وقت ہماری جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے وہ بڑے ہی کرائسس کے اندر ہے. سب سے زیادہ اپرچونیٹیز جو امپلائمنٹ کی ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیتا ہے، SME دیتا ہے. ہماری جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے ٹیکسٹائل کی، وہ زبوں حالی کا شکار ہے. ہم 2 سال پہلے 6 GDP پہ تھے، گروتھ ریٹ پہ، وہ اچانک آئے 0 پہ آ گئے. تو یہ وہ ایریاز ہیں جب ہماری اپرچونیٹیز کم ہوں گی. جیسے ابھی آپ نے کہا، اب ہمارے جو بچے ہیں وہ اور جاب کر رہے ہیں. الیکٹریکل انجینئر نکلتا ہے تو وہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں نہیں جا رہا ہے، وہ کوئی اور بیچارہ جاب کرنے کی مجبور ہے اس کے لیے. جیسے آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، میڈیا میں حامد میر صاحب زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، بہت سارے میڈیا ان کے دور میں بھی اور آج بھی ہے کہ وہ آپ کو لیس امپاورمنٹ دے رہے ہیں، لیس سیلریز دے رہے ہیں، آپ سے وہ کام کروا رہے ہیں، اس کے لیے
تو یہ جو ہے نا اچھا شرانی صاحب آپ نے 100 باتوں کی ایک بات کر دیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اصل بات یہی ہے, اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کیوں نہیں آتی پاکستان میں. یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب پاکستان کے بچے کو پتہ ہے, اس لیے میں یہ سوال آپ سے نہیں پوچھتا تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ ہو. کوئی بچے نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھے. ڈاکٹر عبد الباسط فرام اسکول آف میڈیا. کیونکہ آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی, تو کوئی بھی سوسائٹی ہے اس کا انوائرمنٹ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا فیسیلیٹیٹر ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو میں نیکسٹ کویشچن یہی پوچھنے والا تھا کہ ہمارے ہاں کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے, اسٹوڈنٹس کو اپنا فیوچر نظر نہیں آتا, تو شاید اس وجہ سے یہ ہمیں برین ڈرین زیادہ نظر. اچھا آپ نے سوال کر دیا کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں. جی جی, تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ جواب دے دیں. جی جی ٹھیک ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ سر وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے ابھی آنسر دے دیا کہ فریڈم نہیں ہے. جب فریڈم ہوگا تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی, اسٹیبلٹی ہوگی. آپ فریڈم دے. اچھا آپ کے ساتھ ایک اور پروفیسر صاحب ہیں, طیب فاروق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب آپ بتائیں بہت سوچ سمجھ کے بڑی احتیاط سے پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں, اور یہ بات ہم کلاس میں اکثر کرتے ہیں. جو میری ایم فل کی کلاس ہے اس میں بچے اس پہ بہت بات کرتے ہیں. اس میں سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان بہت سارے انسٹیٹیوشنز کا مجموعہ ہے, اور جب سارے انسٹیٹیوشن اپنے اپنے دائرۂ کار میں کام کریں گے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جائے گی. ہمارا مسئلہ یہ ہے, فرض کریں ہماری یہ یو ایم ٹی ہے, یہاں پہ اگر وائس چانسلر صاحب صحیح کام نہیں کرتے اور آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں گئی, وہ تو جنت میں ہی ہوگی. تو یہاں پہ ہمارے جو سیکورٹی انچارج ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وائس چانسلر صاحب ایک سائڈ پہ ہوں, میں یونیورسٹی کو دیکھوں گا. تو جس طرح وائس چانسلر صاحب نے بارڈر پہ جا کے کام نہیں کرنا, تو ہمارے سیکورٹی انچارج نے وائس چانسلر ہاؤس میں جا کے کام نہیں کرنا. یہ یہ تالیاں آپ نے اپنی مرضی سے بجائی ہیں, میرے کہنے پہ نہیں بجائی. ٹھیک ہے, اچھی بچی ہے, اس کو دے دیں. السلام علیکم, میرا نام گل نالا ہے اور یہاں پر میں بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن کی اسٹوڈنٹ ہوں, فائنل ایئر اسٹوڈنٹ, اور میرا تعلق بلوچستان سے ہے. اور سر میرا سوال یہ سر سب سے پہلے میں جواب دے دوں گی, بہت چھوٹا سا جواب اس سوال کا کہ اگر میں اپنے ماسٹرز کے لیے باہر جانا چاہ رہی ہوں, اس لیے کیونکہ پاکستان میں کوالٹی آف ایجوکیشن پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا جواب یہی ہے کہ اکنامک انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم آپ کی طرح سب واپس آ جائیں؟ انہوں نے بالکل صحیح کہا. بیسکلی تو آپ پاکستانی جو ہم وی آر پاکستانی ڈاکٹرز آر لیڈنگ ان انگلینڈ, امریکہ. Every department is being head by a Pakistani doctor. We should call them back. We should call them, tell them we have innovation labs for you. ہم آپ کو 20 ریسرچرز دے رہے ہیں, آپ اپنی یہاں آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اپنی جو وہاں آپ کو کریڈینشلز مل رہے ہیں آپ کو پاکستان میں ملنے چاہیے نا. بٹ وی نیڈ ٹو گیو دم اے پلیٹ فارم اینڈ وی نیڈ ٹو گیو دم انوویٹیو ریسرچ سینٹرز اینڈ لیبارٹریز ٹو پرفارم دیئر پروسیجرز. شی از پرفیکٹلی رائٹ. جی تمازر سر, میرا سوال یہ ہے کہ اس چیز کو ہمیشہ سے کافی زیادہ ڈسکریج کیا گیا ہے کہ جو ینگ جنریشن ہے, جو یوتھ ہے, وہ موو آؤٹ کر جاتی ہے, ابراڈ سیٹل ہونا پسند کرتی ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو اسکلس باہر جا کر ایک بچہ سیکھتا ہے وہ ہمارا ملک کبھی بھی پرووائڈ نہیں کر سکتا؟ جیسے ایک بہت بیسک ایگزامپل ہے کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس میں ہیں ان میں کمپیوٹر لیبس بنائی جاتی ہیں, لیکن وہ کمپیوٹر لیب کبھی استعمال نہیں کروائی جاتی. تو ایک بچہ کہاں سے اسکل ڈیولپ کرے گا اگر وہ اتنے بیسک لیول پہ ہی اس کو نہیں سکھایا جائے گا؟ تو یہ آپ کے سوال کے اندر ہی جواب ہے, اس لیے میں ان کو بادر ہی نہیں کرتا. ہاں جی, آپ کچھ سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم, میرا نام محمد عمران خان ہے اور میں ادھر یو ایم ٹی میں بی ایس اکاؤنٹنگ فائنانس کر رہا ہوں. سوری میری ہنسی نہیں. سر جسٹ ایک کوشچن, میرا کوشچن یہ ہے ویسے نام کسی بھی کس نے رکھا تھا؟ جی یہ نام کس نے رکھا تھا؟ والد صاحب نے رکھا ہے. اچھا چلیں. سب سے بڑے اس کا سب سے بڑا جو میں سولوشن کہتا ہوں سر اکنامک ہے. جب اکنامی اسٹیبل ہوگی سر, ہر چیز بندہ پڑھنے پہ بھی لگے گا, اسکل بھی سیکھے گا, گھر کو بھی چلائے گا, ہر سسٹم کو. اب سر کوشچن یہ اکنامک اسٹیبلٹی کس طرح لائی جائے؟ ہاں جی بتائیں. جی میر صاحب دیکھیں, بات جب اکنامک اسٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو ایسے ملک بھی تو ہیں جو آپ سے پہلے بہت غریب تھے اور وہاں پر بھی اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے,
वहाँ पर भी जैसे कि बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश है। तो श्रीलंका का तो अब हाल जाके थोड़ा सा किसी वजह से ख़राब हुआ, लेकिन श्रीलंकन्स भी यू नो दे वर कमिंग अप। तो बात आपकी एक नेशन बिल्डअप की भी है, आपकी एक नेशनलिटी की भी है, आपकी एक पेट्रियाटिक एटीट्यूड की भी है, आपकी एक लॉयल्टी टुवर्ड्स नेशन की भी है। अच्छा ये बताए ना कि ये बात दुरुस्त है कि आजकल कुछ जो बाहर जाने वाले हैं वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। यू आर राइट, देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू फाइंड आउट फ्रॉम पीपल लाइक अस कि आदि साहब अगर हमने अब वापस आना है तो व्हाट डू यू थिंक द अपॉर्चुनिटीज आर। और अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन जो लोग नहीं आना चाहते और वहाँ जाके रहना चाहते हैं, या दे आर लुकिंग फॉर अ सेकंड पासपोर्ट, जो समझते हैं कि उनके आने वाले बच्चों के लिए भी वो पासपोर्ट इंपॉर्टेंट है या वहाँ रहना इंपॉर्टेंट है, उनका आपके पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, वो वहीं पे रहे। अब एक टाइम काफ़ी हो गया तो मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैंने करानी है वोटिंग। उधर हो ना हो, मैंने करा देनी है। ब्रेक के बाद दोबारा वेलकम बैक। अच्छा, अब सवालात हमने काफ़ी कर लिए हैं। आखिरी क्वेश्चन है, आप एक प्रोफेसर साहब हैं, आप कोई सवाल करना चाहती हैं? डॉक्टर अंजुम ज़िया, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन से। सवाल से ज़्यादा मैं ये बताना चाह रही थी कि दूर के ढोल सुहाने, अगर आप अपना मुल्क छोड़ के जाते हो तो मेरा ये अपने स्टूडेंट से या अपनी यंग जनरेशन से ही क्वेश्चन है कि आप विजुलाइज अभी नहीं कर रहे हो कि वहाँ किस तरह के इश्यूज आते हैं, तो आपको और जॉब्स वहाँ करना पसंद है, अब सब कुछ छोड़ दोगे अपना और जॉब करके वहाँ रहना पसंद कर लोगे। यहाँ पे आप चाहोगे कि मुझे एक ऑफिसर की तरह डील किया जाए, तो बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग। आप सब कुछ खुद करना जब यहाँ शुरू कर दोगे तो स्टेबिलिटी आपके हर फील्ड में आना शुरू हो जाएगी। Myself Amir Raza, I am from Dera Ghazi Khan. Now I am enrolled in 7th semester. मैम ने एक बात की है कि बाहर जाके इश्यूज आते हैं। मैं 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, 1 सेमेस्टर के बाद मेरी डिग्री मेरे हाथ में होगी। आप मुझे बताएं कौन सा फर्म मुझे जॉब ऑफर करेगा? वो सबसे पहले बात करेगा कि आपका एक्सपीरियंस किधर है। हमारे पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें प्रैक्टिकल वर्क एज ए स्टडी दौरान क्यों नहीं करवाया जाता, ताकि हम जब ये हमारे हाथ में डिग्री हो, कोई हमसे ये सवाल ना करे कि हम। बड़ा अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, और ये बड़ा वैलिड सवाल है कि जब डिग्री आपके पास आएगी तो जहां पे आपको मुलाजमत के लिए जाना है वो कहेगा जी एक्सपीरियंस कितना है। डॉक्टर साहब, इसका क्या जवाब है? अगर गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाए, और खा वो कोई भी गवर्नमेंट आए, उसे कंसिस्टेंटली उसको रनिंग पोजीशन में रखा जाए, तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी कम बेहतर हो जाएगी, और ये जो हमारे नौजवान आजकल दिल बर्दाश्त हैं वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे और वापस आएंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं जी कि वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, जो डिग्री मिल जाने के बाद चाहेंगे कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, ये आपने देखा जी, तकरीबन ये तो क्लीन स्वीप हो गए। अच्छा, 30%, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वो कौन से स्टूडेंट्स हैं और नौजवान हैं जो डिग्री हासिल करने के बाद पाकिस्तान से नहीं जाना चाहते, यहीं पे रहना चाहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं मिनी इलेक्शन, मिनी वोटिंग। अच्छा, अब ये 2 सवाल मैंने कर दिए, कौन जाना चाहते हैं, कौन नहीं जाना चाहते। अब एक तीसरा सवाल है और आखिरी सवाल है, वो कौन से स्टूडेंट्स हैं और नौजवान हैं जो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं लेकिन फिर वापस आना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, गुड, चले। ये तो उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। आपने मुझे तालियां मारने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से जो जाना चाहते हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद है, और जो नहीं जाना चाहते उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है। सीधी सी बात है और ये सच्चाई है। लेकिन जो जाके वापस आना चाहते हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। जो जाके वापस आना चाहते हैं उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। तो ये एक उम्मीद की किरण है। लेकिन इस सारी डिबेट में सवालात बहुत से हुए हैं और हर सवाल का एक ही जवाब है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन सिर्फ उस वक्त खत्म होगा, पाकिस्तान का नौजवान उस वक्त पाकिस्तान के अंदर रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, जब यहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, जब उसको यहीं पे रोजगार मिलेगा। लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी?
جب یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ جب پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی. پاکستان کے ہر ادارے کو آئین کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ تمام نوجوان جو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سٹیبلٹی نہیں ہے. امید ہے کہ یہ جو ہماری آج کی ڈسکشن ہے اس کے اثرات صرف نوجوانوں پہ نہیں بلکہ ان بزرگوں پہ بھی مرتب ہوں گے جو کہ ہمارے آئین کو رسپیکٹ نہیں کرتے. تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.